नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और इस मकसद के लिए मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है जदलियाती लिबरलिज़म, एपिसोड नंबर 37। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं अपनी किताब जदलियाती लिबरलिज़म को एपिसोड्स की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज इस किताब का एपिसोड नंबर 37 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुरुस्त और सच बोलने की तौफीक दे और आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं पिछले अब्वाब में ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि मादी मसाइल हल करने का तर्ज़ फ़िक्र गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र है, यानी साइंसी तर्ज़ फ़िक्र, और मादी मसाइल को हल करने का तरीक़ेकार ये भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। मैं आपको मादी मसाइल हल करने के तरीक़ेकार के 5 स्टेप बता चुका हूँ। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि मसले का इंतखाब, नंबर 2 मुशाहदात, नंबर 3 मुशाहदात के मुताबिक जिस तरह कि हमने मुशाहदात किए उसके मुताबिक हमने मफरूज़े बनाने, यानी कि मफरूज़ा। पहला मसले का इंतखाब, दूसरा मुशाहदा, तीसरा मफरूज़ा, चौथा फिर तजर्बात करने आपने उन मफरूज़ों के मुताबिक, जितने मफरूज़े भी आपने बनाए, एक बनाया या ज़्यादा बनाए, तजर्बा, और पाँचवा नतीजा। गोया कि मसले का इंतखाब, नंबर 2 मुशाहदा, नंबर 3 मफरूज़ा, नंबर 4 तजर्बा और नंबर 5 नतीजा। तो ये था तरीक़ेकार मादी मसाइल के हल का। अब समाजी मसाइल हमारे सामने हैं। समाजी मसाइल हल करने का तर्ज़ फ़िक्र, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि समाजी मसाइल को हल करने का तर्ज़ फ़िक्र जो है वो जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र है। आज हम पढ़ेंगे कि समाजी मसाइल को हल करने का तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है। जिस तरह मादी मसाइल को हल करने का तरीक़ेकार मैंने आपको बताया 5 स्टेप, इस तरह समाजी मसाइल को हल करने का तरीक़ेकार जो है ये 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। इसके 3 स्टेप हैं समाजी मसाइल को हल करने का तर्ज़ फ़िक्र। यानी कि इसका पहला स्टेप आता है आसमानी गैबी ताकत का तसव्वुर, आसमानी गैबी ताकत का तसव्वुर। दूसरा स्टेप इसका आता है पैगाम्बर या पैगंबर, और नंबर 3 पे समाजी मसाइल का हल। भाई इसके 3 ही स्टेप हैं। पहले स्टेप पे आसमानी गैबी ताकत का तसव्वुर, दुनिया के बाद हिस्सों में इंसानी रूहानी ताकत का तसव्वुर भी पाया जाता है। तो गोया के आसमानी गैबी ताकत का तसव्वुर या इंसानी रूहानी ताकत का तसव्वुर, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है पैगाम्बर, पैगाम लाने वाला, और तीसरा स्टेप है समाजी मसले का हल। इसमें 3 स्टेप हो गए, यानी कि समाजी मसाइल हल करने के स्टेप कितने हो गए? 3। अब मैं थोड़ा सा वजाहत के साथ इस बात को बयान करूँगा कि ये 3 स्टेप किस तरह हमारे सामने आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको काफ़ी सारी बातें समाजी मसाइल के हवाला से समझा चुका हूँ। इंसान ने समाजी मसाइल हल करने के लिए अपनी कोशिश की, जिद्दोजहद की, अपने आप को उसने मतलब वक़फ़ किया, और बड़े बड़े ज़हीन लोग, फ़तीन लोग, बड़े बड़े जो थे मुफ़क्कर और मतलब आला पाए के मतलब ज़हानत व फ़तानत रखने वाले लोग इस मैदान में आए और उन्होंने अखलाकी रवैयों के ज़रिए और बाद अज़ा मजहबी रवैयों के ज़रिए समाजी मसाइल हल करने की कोशिश की। तो लेकिन बाज़ मसाइल ऐसे होते थे कि जो इंसान उनका कोई हल तलाश नहीं कर पाता था। यानी कि बहुत सारे समाजी मसाइल ऐसे होते थे जो हल तो हो जाते थे, लेकिन उनके अंदर कोई नुक्स होता था या कोई कमज़ोर पहलू होता था, और इक्का दुक्का मसाइल तो ऐसे होते थे कि वो इंसान हल भी नहीं कर सकता था उन्हें। तो ऐसे मसाइल कुछ होते थे जिनका एक इंसान एक हल पेश करता था, दूसरा आदमी कहता था नहीं यार ये हल तो ठीक नहीं, दूसरा को और हल पेश कर देता, तीसरा आदमी को तीसरा हल पेश कर देता था।
تو اس طرح انسانی جو سماج تھا اس کے درمیان لڑائی جھگڑا تو میں اور اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، ہوتی رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو اس کی مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر سماج میں ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے، اب اس کے قاتل کو فرض کیا پکڑ لیا جائے تو اس کے قاتل کو سزا کیا دی جائے؟ اب سماج کے کچھ حصے یا ایک ہمارا معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ اس قاتل کو پھانسی دے دو، جی قتل کر دو، قتل کے بدلے میں قتل، اس کو قتل کر دیا جائے۔ سماج کا کچھ حصہ ایسا ہے، ہمارے یہاں کچھ معاشرے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو مطلب سزا کے طور پر جیل میں بند کر دیا جائے اور ساری زندگی وہ جیل میں پڑا رہے، اور قتل کرنے سے اگر اس کو قتل کریں گے تو یہ بہت گھناؤنی سزا ہے، یہ اچھی سزا نہیں ہے، بہت گھناؤنی سزا ہے۔ تو قاتل کو قتل نہ کیا جائے، پھانسی نہ دی جائے بلکہ اس کو عمر قید کی سزا دے دی جائے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے۔ اب تیسرا گروہ اور بھی ہے کہ وہ کچھ اور ہی بات کرتا ہے، وہ اس سے بھی ہٹ کر کو بات کرے گا۔ اسی طرح مطلب جتنے سماج ہیں ہمارے ہاں، جتنے مختلف معاشرے ہیں، ان کی الگ الگ سوچیں۔ جیسے کہ ہمارے مطلب اسلام میں تو قاتل کو سزا جو ہے اس کو قتل کی سزا ہی دی جاتی ہے، لیکن مغربی معاشروں میں قاتل کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی، اسے جیل میں بند کیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، ویسے مطلب عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح مطلب ہے ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے کہ چور کو کیا سزا دی جائے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ چور کو کیا سزا دی جائے۔ اب بعض سماج تو ایسے ہیں، معاشرے ایسے ہیں جو کہتے ہیں چور کو مطلب کچھ مہینے کے لیے قید رکھا جائے تاکہ اس کو کچھ نصیحت ہو جائے اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بعض سماج ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اس کا ہاتھ کاٹ دو چور کا، اگر اس نے چوری کی، تاکہ اس کو نصیحت ملے کہ آئندہ وہ چوری کرے ہی نہ۔ کوئی اور کسی سماج کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہے گا جی کہ وہ اس کا کوئی اور ہی حل ہوگا۔ تو اس طرح مطلب ہمارے سماج کے اندر، پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایسے مسائل ہیں سماجی نوعیت کے جن پر انسان مکمل طور پر دسترس حاصل نہیں کر سکا، ان کو وہ حل نہیں کر سکا، یا ان کا جو حل انسان نے پیش کیا ہے ان کے اندر کوئی نقص ہے یا کوئی کمزور پہلو ہے، اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو اس طرح دنیا کے تقریباً 90% لوگوں نے سماجی مسائل کا ایک غیبی حل قبول کر لیا ہے۔ غیبی حل یعنی غیبی حل میں مطلب کچھ لوگوں نے مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیغمبران کرام کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، ان کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آتا تھا ایک پیغام لے کر، وہ پیغام انبیاء کرام کے پاس پہنچتا تھا سماجی مسائل کے حل کی صورت میں۔ وہ حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا اور انبیاء کرام کے پاس پہنچتا تھا، انبیاء کرام وہ حل عوام کو بتا دیتے تھے۔ ایک تو یہ حل ہے، یعنی کہ آسمانی غیبی طاقت کا تصور۔ آسمانی غیبی طاقت کے تصور میں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہے۔ اس طرح عیسائیوں میں بھی خدا کا تصور ہے، یہودیوں میں خدا کا تصور ہے، مسلمانوں میں خدا کا تصور ہے، اور یہ مطلب ہے پہلا اس کا مرحلہ ہے کہ آسمانی غیبی طاقت کا تصور۔ لیکن دنیا کے بعد حصے ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ذہن میں نہیں رکھتے لوگ، وہ انسانی روحانی طاقت کا تصور رکھتے ہیں ذہن میں، جیسا کہ مطلب ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، اس طرح جین مت ہے۔ اس قسم کے مذاہب ہیں جن میں مطلب کو آسمانی غیبی طاقت کا تصور تو نہیں ہے، لیکن جو دنیاوی انسان ہیں ان میں سے بڑے بڑے لوگ جیسا کہ مہاتما رام چندر جی ہے، یا بابا گرو نانک ہے، یا مہاویر گزرے ہیں، یا زرتشت گزرا ہے، یعنی انسان جو تھے ان کے اندر ایک روحانی طاقت فرض کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ ان انسانوں کے اندر ایک روحانی طاقت ہے اور اس طاقت سے یہ مسائل حل کرتے ہیں سماجی۔ تو اس طرح یہ پہلا سٹیپ ہے سماجی مسائل کو حل کرنے کا کہ آسمانی غیبی طاقت کا تصور یا انسانی روحانی طاقت کا تصور، یہ پہلا سٹیپ ہے سماجی مسائل کے حل ہونے کا۔ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے پیغامبر کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں یا آسمانی غیبی طاقت پر جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے دوسرا سٹیپ ہے پیغامبر یا پیغمبر، جو اللہ پاک کی طرف سے پیغام لاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تو اس دنیا میں آ کر ہمارے مسائل حل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا پیغامبر بھیجا ہے، اپنا ایک رسول بھیجا ہے، اپنا پیغام لانے والا ایک بھیجا ہے جس تک پیغام پہنچتا ہے فرشتے کے ذریعے، اور وہ رسول یا نبی جو ہے وہ پیغام انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے اپنے ایک فرشتہ کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے۔ لیکن جو انسانی روحانی طاقت کا تصور پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے ہاں ایسا کوئی پیغامبر نہیں ہے، ان کے ہاں براہ راست اس روحانی طاقت سے ہی وہ لوگ
فیض حاصل کرتے ہیں، یا اس کے شاگردوں سے کوئی فیض حاصل کرتے ہیں، یا اس کے مریدوں سے کوئی فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو غیبی روحانی طاقت کا تصور ہے، آسمانی غیبی طاقت کا تصور، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہے۔ اور نمبر دوسرے پہ کیا آ جاتا ہے؟ پیغامبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغامبر بھیجتا ہے، اپنا نبی بھیجتا ہے، اپنا رسول بھیجتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی سماجی مسائل کا حل پیش کیا گیا ہوتا ہے، اور وہ رسول یا وہ پیغامبر وہ پیغام انسانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا سٹیپ کیا آتا ہے؟ تیسرا سٹیپ میں سماجی مسائل کا حل آ جاتا ہے۔ سماجی مسائل کا حل یعنی 3 سٹیپ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ نمبر 1 پہ انسانی غیبی طاقت کا تصور، نمبر 2 پیغامبر، اور نمبر 3 سماجی مسائل کا حل۔ اب سماجی مسائل کا حل جو ہے یہ بھی اسی طرح مطلب ہے جو انسانی غیبی آسمانی غیبی طاقت کا تصور ہے، جس میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، تو ان کے سماجی مسائل جو ہے وہ کس طرح حل ہوئے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامبر کے ذریعے ان پر کتابیں نازل کی یا صحیفے نازل کیے، جو جس میں انسانوں کے سماجی مسائل کا حل موجود تھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرشتہ جبرائیل تورات کی تختیاں لے کر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے اور یہ سماجی مسائل کا حل ہے، آپ کے سماج کے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے سماجی مسائل کا حل تورات میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، انجیل کے ذریعے، کتاب انجیل کے ذریعے سماجی مسائل کا حل پیش کیا۔ تو یہ سماجی مسائل کے حل ہیں۔ اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آخری حل پیش کیا دنیا کے سامنے، سماجی مسائل کا آخری حل، قرآن پاک۔ ہاں جی، قرآن پاک جو سماجی مسائل کا سب سے آخری حل، اور قرآن پاک کے ساتھ جو اسلام میں سماجی مسائل کا دوسرا حل ہے وہ ہمارے نبی کی حیات مبارکہ یعنی ان کی سنت ہے۔ گویا کہ اسلام میں 3 حل ہیں سماجی مسائل کے۔ یہودیت میں ایک حل ہے تورات، عیسائیت میں ایک حل ہے انجیل، اسلام میں اس کے 3 حل ہیں۔ ایک قرآن پاک ہے، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی آپ کی سنت ہے، آپ کا طرز زندگی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، یہ دوسرا حل ہے۔ اور تیسرا حل ہے جو فقہ ہے۔ فقہ سے کیا مراد ہے؟ فقہ سے مراد یہ ہے کہ باقی ماندہ جتنے بھی سماجی مسائل ہیں ان کو قرآن و حدیث سے جس طرح مستنبط کیا ہے علماء کرام نے یا فقیہان کرام نے یا فقہاء نے یا علماء نے، جیسے انہوں نے مستنبط کیا ہے قرآن و حدیث سے باقی ماندہ مسائل کو، یعنی جو مسائل قرآن پاک نے حل کر دیے یا جو مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے حل کر دیے، ان کے علاوہ جو موجودہ دور کے مسائل ہیں، یعنی اس دور میں بھی تو ایسے مسائل پیش ہو رہے ہیں نا جو اس زمانے میں نہیں تھے، تو ان مسائل کا حل ہمارے فقہاء کرام نے پیش کر دیا ہے، علماء کرام نے پیش کر دیا ہے، تو اس کو مطلب فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام میں مسائل کے حل 3 طرح کے ہیں، ایک قرآن، نمبر 2 نبی کی زندگی، اور نمبر 3 فقہ۔ تو یہودیت میں ایک ہی حل ہے یعنی تورات، اور عیسائیت میں بھی ایک ہی حل ہے انجیل۔ تو گویا کہ یہ 3 میں نے آپ کو تینوں سٹیپ بتا دیے، آسمانی غیبی طاقت کا تصور یعنی خدا تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور نمبر 2 پیغامبر یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا جو سماجی مسائل کا حل لائے گا، نبی یا رسول، اور نمبر 3 سماجی مسائل کا حل اس نبی یا رسول پر جو کتاب نازل ہوئی وہ سماجی مسائل کا حل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سماج دنیا کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے ہندو مت ہے معذرت خواہ جیسا کہ ہندو مت ہے یا سکھ مت ہے جو خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے سماجی مسائل کا حل جو ان کی مطلب کتابیں ہیں، ان کے جو مطلب جن انسانوں کو وہ مطلب اپنا وہ مطلب سمجھتے ہیں روحانی طاقت، جیسا کہ سکھ مت میں مطلب بابا گرو نانک کو روحانی طاقت سمجھا جاتا ہے، ہندو مت کے اندر بھی رام چندر جی کو روحانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ تو ان مذاہب کے اندر بھی جو یہ ان کے روحانی رہنما ہیں یا جن کو یہ روحانی طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی مطلب ان لوگوں نے یا ان کے معتقدین نے یا ان کے مطلب آنے والے بعد ازاں آنے والے ان کے مریدین نے یا شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں ان کے سماجی مسائل کا حل ہیں۔
جیسا کہ ہندو مت کے اندر جو ہے یہ رگ وید ہے، رگ وید ایک کتاب ہے، اسی طرح ان کے اندر ایک یجر وید بھی ان کی ہندوؤں کی کتاب ہے، یجر وید، اور اسی طرح ان کی اور دیگر کتابیں بھی ہیں ہندوؤں کی جن سے یہ وہ اپنے مسائل کا حل لیتے ہیں۔ اس طرح سکھ مت کے اندر بابا گرو نانک کی گرو گرنتھ ہے کتاب۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی اسی طرح کی کتابیں ہیں جو ان کے سماجی مسائل کا حل ہیں، یعنی انسانوں کے سماجی مسائل کا حل ان کتابوں میں پیش کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ سماجی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر تو تھا غیر جذباتی، اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار اس کے 3 سٹیپ ہو گئے۔ نمبر 1 آسمانی غیبی طاقت کا تصور یا دنیاوی طاقت کا تصور، یعنی دنیا میں انسان جو ہیں ان کو اپنا روحانی مطلب سربراہ ماننے کا تصور، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے پیغام لانے والا نبی یا رسول، اور تیسرا سٹیپ سماجی مسائل کا حل، انبیاء یا رسولوں کی طرف سے پیش کی گئی کتابیں، یا جو دنیاوی مطلب طاقت کا تصور جو لوگ سمجھتے ہیں، جو مطلب روحانی اپنے طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں دنیاوی انسانوں کو، جیسا کہ ہندو مت ہے یا سکھ مت ہے یا جین مت ہے یا زرتشت مت ہے یا اس قسم کے مذاہب، تو ان کی کتابیں یہ سماجی مسائل کا حل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔